वेलकम बैक टू अनदर हॉरर स्टोरी। सबसे पहले आप लोगों से सॉरी कि कल वक्त पर वीडियो ना आ सकी तबीयत में ख़राबी की वजह से। आज का वाक़या ऐसा है जिसे सुनकर मैं खुद कुछ पल गुमसुम सा हो गया था। ये वाक़या सबा ने अपनी ज़िंदगी का राज मुझसे शेयर किया है। ये ऐसा वाक़या है कि मैं अब तक सोच रहा हूँ, क्या ये वाकई ही मुमकिन हो सकता है। चले आएं उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मैं सबा हूँ, मेरी उम्र 27 साल है। मैं आज अपनी ज़िंदगी का एक तल्ख राज आप लोगों के सामने खोलने जा रही हूँ, ताकि जो नुकसान मैं उठा चुकी हूँ ये आप लोग या आपके बच्चे ना उठाएं। ये आज से 7 साल पहले की बात है, जब मैं और मेरे शोहर अपने एक बेटे जिसका नाम अहमद था उसके साथ शहर से दूर एक नई आबादी में रहने गए। दरअसल ससुराल के मसलों की वजह से तंग आकर हमने अलग ही किराए का मकान ले लिया। लेकिन ये घर जहाँ पर लिया था उसके आसपास ना तो कोई दूसरा घर था, ना ही कोई आबादी थी। वसीम, जो कि मेरे शोहर का नाम है, शादी के शुरू से ही बहुत सख्त मिजाज किस्म के साबित हुए। उनकी खुशी बस अच्छा खाना था। ऐसा लगता था उनकी ज़िंदगी में मैं बस एक काम वाले से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती। वो मुझे ज़्यादातर डांट डपट ही करते रहते। उनको पैसे से बहुत लगाव था। मुझे आज तक नहीं याद कि उन्होंने कभी मुझे प्यार से दो लफ्ज़ भी बोले हों। खैर, मैंने उनके इस मिजाज के साथ साथ रूखी सूखी ज़िंदगी को भी कबूल कर लिया था। मेरी दुनिया मेरा बेटा था, मगर सच है कि मैं वसीम से भी बहुत मोहब्बत करती हूँ। हमारा वो मकान 2 कमरे और एक हॉल पर मुश्तमिल था। उसके सामने एक बड़ा सा सहन था जिसमें एक आम का दरख्त लगा हुआ था, जो कि हमने शुरू में ही कटवा दिया क्योंकि उसकी वजह से घर में काफ़ी मच्छर होते थे। वसीम एक फैक्ट्री में बतौर सुपरवाइज़र काम करते थे। उन दिनों उनकी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी और हमारा बेटा अहमद और मैं घर में अकेले रहा करते थे। वो एरिया एक न्यू आबादी था, इसलिए मगरिब के वक्त ही सन्नाटा हो जाता था। 9 बजे वसीम फैक्ट्री चले जाते। उस दिन भी मामूल की तरह वो जा चुके थे। रात के कोई 11:30 बज रहे थे कि जब मैं किचन के काम से फारिग हुई, फिर अपने लिए एक कप चाय का बनाकर सहन में आकर बैठी। मुझे बहुत दूर बहुत सारे लोगों के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मैं बड़ी हैरान हुई। असल में इस जगह हमारे घर के करीब कोई घर नहीं था। बहुत दूर दूर 1-2 घर थे। फिर भी वो आवाज़ थोड़ी करीब से सुनी तो मैंने सोचा कि शायद हवा की वजह से दूर कहीं से आवाज़ यहाँ तक आ रही है। मगर अब तो वो आवाज़ घर की दीवार के साथ से सुनाई दी। वो ऐसी आवाज़ थी जैसे 20-15 मर्द एक साथ कह के लगा रहे हों। मेरा खून खुश्क होने लगा। वो आवाज़ मुझे अब अपने आसपास साफ और ज़ोर से सुनाई दी। मैं कप वहीं छोड़कर अंदर भाग गई। वो सारी रात जाग कर मैंने अहमद को अपनी गोद में उठाकर सूरतें पढ़ पढ़ कर गुजार दी। इस घर में जब भी शाम का वक्त होने लगता तब कुत्ते हमारे घर की दीवारों की तरफ देखकर रोते थे, जैसे दीवारों पर उन्हें कोई खड़ा हुआ नजर आता हो। खैर, हमने शुरू में इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन मैं जब किचन में दोपहर का खाना बना रही थी, वसीम अंदर सो रहे थे, तो मुझे बाहर बरामदे में अपनी सास बैठी हुई दिखाई दी। मैं हैरान हुई कि अम्मी यहाँ कैसे, वो भी अचानक। मैं जब किचन से निकलकर वहाँ गई तब वहाँ कोई नहीं था। खैर, फिर हमारे साथ काफ़ी अरसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। ज़िंदगी ठीक गुजर रही थी। एक रात की बात है। रात के 2 बज रहे थे। इलाके में हर तरफ गहरा सन्नाटा। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंककर गहरी खामोशी में खलल डाल देता। मैं भी गहरी नींद सो रही थी कि अचानक दरवाजे पर नॉकिंग शुरू हुई। ये बहुत तेज़ से कोई दरवाज़ा बजा रहा था। इस वक्त कौन होगा, मैं डर कर बैठ गई।
میرے اندر ہمت نہ ہو رہی تھی کہ باہر جا کر دیکھوں، مگر مسلسل نوک ہونے کی وجہ سے مجھے اٹھنا ہی پڑا۔ جب دروازہ کھولا تو جان میں جان آ گئی۔ یہ وسیم تھے۔ انہوں نے نہ حسب عادت سلام کیا اور تیزی سے گھر میں داخل ہو گئے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف گئے۔ ان کا چہرہ بالکل سپاٹ لیس تھا، کسی قسم کے جذبات سے خالی تھا۔ وہ تیز تیز چلتے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میں نے بھی دروازہ بند کر کے کمرے میں آ گئی۔ آج آپ واپس آ گئے ہیں؟ میں نے پوچھا، جس پر وہ بولے، ہاں طبیعت نہیں ٹھیک۔ میں نے چائے کا پوچھا، انہوں نے منع کر دیا۔ احمد اٹھ گیا تھا اور میں اس کا دودھ بنا کر جب کچن سے واپس آئی تو احمد وسیم کی گود میں تھا اور وہ دونوں کھیل رہے تھے۔ وسیم اس رات صرف اور صرف احمد پر پورا دھیان دیا ہوا تھا اور میری کسی بات کا جواب تک نہیں دے رہے تھے، حالانکہ وسیم کافی باتونی تھے۔ جب میں ان سے سوال کرتی رہی تو انہوں نے مجھے اپنے قریب کر لیا اور ہم ایسے ہی سو گئے۔ جب میری آنکھ کھلی تب دن کے 12 بج رہے تھے۔ میں کبھی بھی اتنی دیر نہیں سوتی تھی۔ برابر میں وسیم الٹے سو رہے تھے۔ احمد وہاں نہیں تھا۔ میں دوڑ کر باہر گئی تو احمد صحن میں رینگ رہا تھا اور خلا میں کسی کے ساتھ ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ میں نے فوراً اسے اٹھا لیا۔ شام کو وسیم اٹھے تو میں نے ان کی طبیعت کا پوچھا تو وہ کندھے اچکا کر کہتے ہیں، میری طبیعت کو کیا ہوا؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد رات 3 بجے میری آنکھ کھلی۔ احمد نہیں تھا میرے پاس۔ اس کی آواز باہر برآمدے سے آ رہی تھی۔ میں دوڑ کر باہر گئی تو دیکھتی ہوں کہ باہر صوفے پر وسیم بیٹھے ہیں اور احمد کو انہوں نے گود میں لیا ہوا ہے اور وہ احمد سے کھیل رہے ہیں۔ میں گھبرا سی گئی کہ رات کے 3 بجے وسیم گھر کے اندر اور دروازہ کس نے کھولا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، آج آپ جلدی کیسے؟ میں نے پوچھا، جس پر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور کمرے میں چل دیے۔ میں بھی وہاں ان کے پیچھے آ گئی۔ کیا بات ہے؟ پریشان ہے؟ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، دہکتے انگاروں کی طرح۔ مجھے اس میں دیکھنے سے آج پہلی دفعہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ احمد کچھ ہی دیر میں سو گیا۔ مجھے لگا وسیم کو کوئی سخت پریشانی ہے جو وہ مجھے بتا نہیں رہے۔ میں ان کے سینے سے جا لگی اور پیار سے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ بولے، کچھ نہیں، مگر انہوں نے مجھے کس کر بازوؤں میں پکڑ لیا جس سے مجھے تکلیف سی ہونے لگی۔ پھر انہوں نے میرے بال کلپ کی قید سے آزاد کر ڈالے اور میں ایسے ہی سو گئی۔ صبح کی اذان ہو رہی تھی جب میری آنکھ کھلی۔ میں نے کروٹ لی تو وہاں وسیم نہیں تھے۔ میں نے سوچا شاید واش روم گئے ہوں اور لیٹ گئی۔ انتظار کرنے لگی، وہ نہ آئے۔ کافی دیر ہو چکی تھی۔ فکر سے اٹھ کر باہر کو چلی کہ اچانک ہی وسیم سے ٹکرا گئی۔ وہ اچانک ہی سامنے آ گئے تھے۔ میں چیخ پڑی جس پر وہ مسکرا گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں میں میرا چہرہ پکڑ لیا۔ کیا ہوا جان؟ وہ بہت پیار اور نرمی سے بولے۔ میں تو بس وہیں پگھل گئی، کیونکہ آج تک انہوں نے مجھے اس محبت کا احساس نہیں دلایا تھا۔ مجھے یقین نہ ہوا یہ وہی وسیم ہیں۔ میری آنکھیں نم ہو گئی۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ وہ بولے، میں جانتا ہوں تم بہت اکیلی ہو۔ میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم سارے غم بھول جاؤ گی۔ انہوں نے آج تک مجھ سے ایسے باتیں نہیں کی۔ یہ باتیں ہوتے ہوتے مجھے محسوس ہوا کہ یہ وسیم کی آواز تو نہیں۔ میں چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ بنا کسی ایموشن کے مجھے دیکھتے رہے۔ میری سکس سینس حرکت میں آ گئی۔ مجھے کچھ گڑبڑ سا لگا، مگر سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ان دنوں یاد پڑتا ہے میں تو بس کھل اٹھی تھی۔ سچ یہ ہے، عورت اپنے مرد سے بس پیار چاہتی ہے۔ میری صحت پر کافی اچھا اثر پڑ رہا تھا۔ 3 ماہ گزر گئے۔ وسیم اب بھی تھے تو ویسے ہی، مگر مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ مجھ سے واقعی محبت کرتے ہیں۔ اصل میں ان دنوں میں حقیقت سے بے خبر جی رہی تھی۔ مجھے شک تو کئی بار ہوا تھا، مگر یقین اس دن ہوا جب وسیم کی باہوں میں تھی اور وہ پیار سے میری زلفیں سہلا رہے تھے کہ اچانک دروازہ بجا۔
وہ باہر دیکھنے گئے۔ وہ رات کا آخری پہر تھا۔ جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے بوٹ پہن رکھے تھے، جبکہ وہ یہاں سے بنا جوتی کے باہر نکلے تھے۔ میں گھبرا سی گئی۔ میں نے ان سے پوچھا باہر کون تھا؟ وہ بولے باہر میں تھا اور کون؟ تم اس قدر سست اور کامچور ہو چکی ہو کہ گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور یہاں آرام کر رہی ہو۔ سارا دن کرتی کیا ہو جو اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ وہ اپنی عادت کے مطابق بڑبڑا رہے تھے۔ میرا دماغ تو سن ہو چکا تھا، کیونکہ دروازہ تو میں بند کر کے سوئی تھی اور وسیم ہی تو کھولنے باہر گئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ باہر کیوں گئے تھے؟ وسیم کیا مطلب تمہارا؟ میں ابھی کام سے آ رہا ہوں۔ اب میرا شک یقین میں بدل چکا تھا اور میں تھر تھر کانپنے لگی۔ میں نے وسیم کو سب کچھ بتا دیا، جس پر وہ گہری سوچ میں پڑ گئے۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، وہ مجھے حوصلہ تو دے رہے تھے مگر خود پریشان ہو گئے۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ میں روز وسیم کی منت کرتی، مجھے اور بچے کو ساتھ لے چلو، یہاں اکیلا مت چھوڑو، مجھے امی کے گھر چھوڑ آئیں اور واپسی پہ اپنے ساتھ لے آیا کریں، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ بس یہی کہتے تھے میں جلد کچھ کرتا ہوں، تم فکر مت کرو۔ پھر میرے ساتھ کافی عرصہ کوئی واقعہ نہ ہوا۔ رات سکون سے گزر جاتی، صبح وسیم آ جاتے تھے، مگر بتا نہیں سکتی کتنا خوف میں جی رہی تھی ان دنوں۔ ایک دن وسیم کسی مولانا کو گھر لے کر آئے اور دم کروایا۔ اب کچھ اطمینان سا ہو گیا، مگر اب بھی ایک بات تھی، احمد اب بھی ہوا میں کسی سے باتیں کرتا اور کھیلتا تھا۔ میں ماں تھی، سمجھ گئی۔ میرے بچے کو بھی دوسری طرف کچھ نظر آتا تھا۔ یہ ہماری اس گھر میں آخری رات تھی۔ سارا بندوبست ہو چکا تھا۔ ہم کل صبح یہاں سے نکلنے والے تھے۔ وہ ایک طوفانی رات تھی۔ بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ بجلی وقفے وقفے سے چمک کر پورے صحن کو روشن کر دیتی تھی۔ میری آنکھ بادل کے تیز گرج سے کھل گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، بارش کی وجہ سے بجلی نہیں تھی۔ میں نے اندھیرے میں ٹارچ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر کچھ بھی نہ ملا۔ چلتے ہوئے کسی چیز سے ٹکرا گئی، میری چیخ نکل گئی۔ کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا آہستہ، ہمارا احمد جاگ جائے گا۔ یہ وہی آواز تھی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی اور آیت الکرسی پڑھتی رہی، مجھے چھوڑ دو، اور وہ جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں سب کچھ محسوس کر پا رہی تھی، پر دکھائی کچھ نہ پڑ رہا تھا۔ خوف سے لگتا تھا جان نکل جائے گی۔ وہ میرے بچے کے پاس جا بیٹھا۔ میں دوڑ کر گئی اور احمد کو اٹھا لیا اور صورتیں پڑھنے لگی۔ ڈرو نہیں، یہ بچہ مجھے بہت پسند ہے، میں اسے کوئی نقصان نہیں دوں گا، لاؤ اسے مجھے دو۔ وہ اٹھ کر میرے نزدیک، بہت نزدیک آ گیا۔ اس کے وجود کی تپش میں اپنے وجود پر صاف محسوس کر پا رہی تھی۔ لے جا رہا ہے کل پھر وہ تمہیں مجھ سے دور؟ وہ سرگوشی میں بولا، اور ہم دونوں کو اس نے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میرے ہاتھ سے اس نے احمد کو لیا اور اسے چومنے لگا۔ چلو گی میرے ساتھ؟ اس کے عجیب سے سوال نے میرے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ میری آواز حلق میں اٹک سی گئی۔ چلے جاؤ یہاں سے، خدا کے لیے، ہم نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ اچانک ہی کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ جا چکا ہے، مگر مجھ پر پہاڑ تب ٹوٹا جب مجھے اندازہ ہوا وہ میرے بچے احمد کو اپنے ساتھ لے جا چکا ہے۔ بہت مشکل تھے وہ دن۔ اس بڑے نقصان کے بعد وسیم اپنا سر پیٹتے رہے۔ ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں سے جلدی نہ جا کر انہوں نے کتنی بڑی غلطی کر ڈالی۔ ہم دن رات پیر بابوں کے چکر کاٹتے رہے، مگر سب ہی بے بس اور پیسے لوٹتے رہے۔ میں ادمری سی ہو گئی، رو رو کر دن رات چاہے نماز پر بیٹھی رہتی اور دعائیں مانگتی رہتی۔ احمد کی ایک ایک چیز کو اس کی یاد کی شکل میں سینے سے لگائے بیٹھی رہتی۔ دن، ہفتے، مہینے گزرتے اور مجھے پتہ نہ چلتا۔ وسیم تو پھر بھی سنبھل گئے، مگر میں جیتے جی مر گئی۔ ہم نے سب کو یہی بتایا کہ احمد کہیں کھو گیا ہے،